अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़हम इक़बाल के साथ मैं हूँ सबूक़ सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्शीद नदीम साहब। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी मसादर इज्तिहाद के हवाले से कि क़ुरान और हदीस की जो हुज्जियत है क्या सिर्फ़ यही है या इजमा और क़ियास जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो हमने पिछले प्रोग्राम में क़ुरान के हवाले से गुफ्तगू की और ख़ुसूसन इक़बाल का जो फ़हम क़ुरान है उसके बारे में बात की और खुर्शीद साहब ने ये बात हमें बताई कि इक़बाल के नज़दीक क़ुरान सिर्फ़ कानून की किताब ही नहीं है बल्कि वो क़ुरान को इससे बहुत आगे लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि क़ुरान असल में इंसानियत को शऊर देने के लिए आया है। उसमें अहकामुल क़ुरान में हुक्म भी मौजूद हैं लेकिन जो बड़ा उसका हिस्सा है वो इंसानियत को शऊर देने से मुताल्लिक़ है। तो आज हम क़ुरान पर भी थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन उसके साथ साथ इल्लामा इक़बाल के नज़दीक जो हदीस है जिसे हम सुन्नत और हदीस कहते हैं, थोड़ा सा ये फ़र्क भी समझेंगे कि फ़र्क क्या है सुन्नत में और हदीस में, और इक़बाल कानून के दायरे में आकर हदीस और सुन्नत को कैसे बयान करते हैं। खुर्शीद साहब ये बताइएगा, पिछले प्रोग्राम में तो आपने बड़ी क्लियर एक बात कर दी कि इक़बाल का जो नुक्ता नज़र है और उस पर जो तनकीद आई है वो भी आपने थोड़ी सी बयान की। अगर उस पर तनकीद आप समझते हैं कि मासर उलमा की कुछ और है तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा पहले वो बयान करें फिर हम हदीस की तरफ चलते हैं। बुनियादी नुक्ता तो मैंने अर्ज़ कर दिया था, जो लोगों ने प्रोग्राम पिछला नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा चंद जुमलों में दोहरा देता हूँ कि कुरान मजीद, आपने भी इशारा कर दिया उसकी तरफ कि कुरान मजीद की जो बड़ी हैसियत है असल में अल्लामा इक़बाल उसकी तरफ मुतवज्जो करना चाहते थे। और इक़बाल का चूँकि कॉन्टेक्स्ट बड़ा वसी है, ख़ास फ़िकी तनाज़ुर में चीज़ों को नहीं देख रहे, वो एक पूरे एक बड़े पैराडाइम के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो असल में बता रहे हैं कि कुरान मजीद से जब आप रुजू करें तो ये ना समझें कि ये महज कानून की किताब है। चुनांचे मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद ख़ुद अपने बारे में ये कहता है कि ख़ुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, यानी वो आयतें आपको सुनाता है और वो आयतें क्या हैं? हिकमत है और कानून है। अच्छा, कदीम अगर आप तवज्जो दें जो हमारी शरीयतें इससे पहले आई, इस्लाम से पहले भी, तो उसमें आप देखेंगे कि कुरान मजीद से पहले ज़रा बनी इसराइल की रवायत है, बनी इस्माइल से पहले की, तो उनके पास दो बड़े माखज़ हैं, तौरात और इंजील। कुरान मजीद ने ये बताया है कि कुरान मजीद ने इसकी शरह की है कि तौरात में कानून बयान हुआ है, इंजील में हिकमत बयान हुआ है। बिल्कुल सही। और आप देखें, पढ़ें दोनों को, तो अहकामात जितने हैं शरीयत के, किस जुर्म में क्या सज़ा देनी है, वो तौरात में बयान हुई है। सही। इंजील में कोई ऐसी चीज़ बयान नहीं हुई। अच्छा, वो जो कानून का गलबा हो गया जब बनी इसराइल पर और वहाँ के यहूदी उलमा, वही जो मैंने जिक्र किया पहले भी कि फ़िकी ख़ास किस्म की ताबीर को, दीन को गोया ख़ास फ़िकी शिकंजे में जकड़ लिया। सही। कानून हर चीज़ ये कर दिया तो उसको टांग दो, ये कर दिया कोड़े मार दो, ये कर दिया, हिकमत को नज़रअंदाज कर दिया। सही। तो फिर हज़रत मसीह ने आके असल में उस हिकमत के पहलू को नुमाया किया। सही। चुनांचे उन्होंने पूरी, आप चारों अनाजील पढ़ लें, उस नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मुत्तहिदा अरब अमारात के एक वफ़द ने अबू धाबी में मुलाकात की है। आप मनाज़िर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी मेहनत और तजर्बे को बरूए कार लाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस मुलाकात में ये भी कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से उनकी मुलाकातें कामयाब रहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये दौरा पाकिस्तान और ये दौरा उनका पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने में मदद देगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने तवक्कुत से बढ़कर ऐलानात किए। नाज़रीन, अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें हैं। मनासिर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मुत्तहिदा अरब अमारात के एक वफ़द ने अबू धाबी में मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द से बातचीत करते हुए ये कहा है कि उन्हें जानकर खुशी हुई है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी मेहनत और तजर्बे को बरूए कार लाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात इसहाक डार, वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सरकारी अफसरान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मुत्तहिदा अरब अमारात के एक वफ़द से अबू धाबी में मुलाकात की है।
وزیر اعظم کی وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان بزنس کونسل متحدہ عرب امارات نے ملاقات کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ آیا ہوں کہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سوچ یہ بات قرآن مجید نے بھی کہی ہے کہ ہم نے خورشید صاحب میں تھوڑا سا روک کے، کیونکہ بہت ہی اہم واقعہ جو سیدنا مسیح سے منسوب ہے کہ وہ سنگسار کرنے جا رہے تھے سارے لوگ، وہی پہلو نمایاں کیا۔ جی وہ پہلو آگے نمایاں کیا، یعنی وہ موسوی شریعت میں بھی یہی تھا کہ آپ جو بدکاری کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، سنگسار کرنا، پتھر مارنا۔ تو انہوں نے آ کر یہ بتایا جی کہ اس کو پتھر وہ مارے اس نے خود کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہوا، یہ اب دیکھیے، یہ بھی وہ مائنڈ سیٹ ہے اصل میں، یہ بڑی امپارٹنٹ بات آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت مسیح آئے تھے۔ حضرت مسیح جب یہ باتیں کرتے تھے لوگوں کے درمیان کہ یہ قانون کے شکنجے میں جھگڑا ہوا ہے، اصل میں دین کی روح کو دریافت کریں وہ کیا ہے۔ حضرت مسیح اللہ کے رسول تھے۔ تو یہ جو فریسی اور یہ یہودی علماء تھے نا، وہ آپ کو پتہ ان کا الزام ہی یہ تھا کہ دین کو بدل رہا ہے۔ حضرت مسیح پر جو الزام تھا بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہ بدعتیں اور اس طرح کی چیزیں رائج کر رہا ہے دین کے نام پر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ دیکھیں، یہ قانون کی بات تو نہیں کرتا، ایک جرم ہو، ایک خاتون آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو آزمائیں کہ یہ قانون کی بات نہیں کرتا، یہ تو کہتا ہے کہ ان کو بھی چھوڑ دو، اور یہ بیٹھتا ہے، یہ الزام تھا ان پہ کہ یہ بدکار عورتوں سے ان لوگوں کے قریب جاتا ہے، ان سے بیٹھتا ہے یہ آدمی۔ حضرت مسیح پہ الزام تھا، لیکن وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، وہ تو ہر کسی کی طرف آئے تھے، سب کو اصلاح کے لیے بلاتے تھے، بلکہ گناہگاروں کو زیادہ بلاتے تھے، اس لیے ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے، ان کو یہ نہیں سزاؤں سے ڈرانے دیتے، نہیں، خدا کی رحمت کی طرف، خدا کی حکمت کی طرف، خدا کی عبادت کی طرف، خدا کی توبہ کی قبول کرنے کی جو بڑی جو صفت ہے اللہ کی، اس کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تو سزا کی بات نہیں کرتے تھے، وہ ان کو قریب لانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب ایک عورت اس طرح کے مسئلے میں اس کو درپیش ہوا کہ انہوں نے اس کو فیصلہ سنایا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنگساری کر دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب انہوں نے حضرت مسیح کو آزمانا چاہا کہ یہ کیا اس سزا کو باقی رکھتا ہے یا یہ کہے گا کہ نہیں۔ اگر یہ کہے گا کہ سزا نہ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے یہ قانون اللہ کے قانون کو بدلنا چاتا ہے، تو ہمیں موقع ملے گا کہ حضرت مسیح پر اعتراض کریں گے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ اس کو سزا دو تو پھر اس میں اور ہمیں فرق ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، سزا دو۔ تو حضرت مسیح نے پھر وہی حکمت انہوں نے توجہ دلائی کہ سزا اصل میں کیوں ہوتی ہے، اور سزا دینے کے لیے جو معاشرہ بہت بےتاب ہوتا ہے اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے پہلے اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو ذرا یہ کیا کہتا ہے۔ تو حضرت مسیح نے کہا کہ ہاں آپ اس کو ضرور سزا دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر پتھر وہ مارے گا جس نے خود کبھی یہ جرم نہ کیا، کسی جرم میں ملا ہوا، یعنی اللہ کی شریعت کو نہیں بدلا، لیکن ایک حکیمانہ طریقے سے یہ شرح کر دی، یہ وضاحت کر دی کہ اللہ کا قانون اصل میں ہوتا کیوں ہے، یہ کیوں آتا ہے، یہ سوسائٹی کی عمومی اخلاقی حالت کے اندر قانون کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ جب سوسائٹی بحثیت مجموعی ایک اخلاقی طور پہ پامال ہو تو وہاں پھر سزاؤں پہ اصرار نہیں کیا جاتا، بلکہ لوگوں کی اخلاقی حیثیت کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر معیشت اتنی خراب ہو جائے کہ لوگ روٹی نہ کھا سکیں، اس ملک کے اندر چوری کے لیے، روٹی کی چوری پہ سزائیں نہیں دی جاتی، اس میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ روٹی کے لیے چوری پر مجبور نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر کا فیصلہ مشہور اس بارے میں حد ختم کر دی تھی۔ تو حضرت مسیح اصل میں اس طرح متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ قانون اپنی جگہ ہے، میں قانون کو بدلنے نہیں آیا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قانون کس حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو تورات میں یعنی قانون، انجیل میں حکمت، سیدنا مسیح نے اس کو وضاحت کیا، قرآن مجید نے دونوں کو جمع کر دیا، قانون بھی بتایا، یہ ساری چیزیں ساتھ حکمت بتائی، اور پورا حکم جو سارا جو انوائرمنٹ پیدا کیا وہ اس حکیمانہ کہ جس کے اندر وہ سزاؤں کی جسٹیفیکیشن پیدا ہو جائے۔ اور علامہ اقبال بھی اسی کی طرف۔ جی ہاں، اور آج کل کے دور میں خورشید صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں
جو اخلاق کے باب میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کبھی کیا لیکس آ رہی ہیں، کبھی کیا لیکس آ رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کسی کی چیزوں کو اس طرح شیئر کرنے سے پہلے خود بھی دیکھنا چاہیے کہ خود ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو حکمت ہے وہ ہمیں یہاں بھی رہنمائی جاتی ہے. بالکل. مولانا مودودی نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے. جی جی. مولانا مودودی نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، ان کا کہ پہلے وہ معاشرہ پیدا کرو جس کے اندر معاشی طور پر آسودگی ہو. انہوں نے کہا کہ جہاں ادھر آپ کو پتہ وہ کانٹیکسٹ کیا میں پاکستان سے پہلے کا تھا، سارے کا سارا مہاجن تھے، سود پہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اور لوگ بھی سودی کاروبار کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جہاں قرض سود پر ملتا ہو، جس ملک کے اندر یہ قانون نہ ہو کہ کسی بستی میں آنے والا مہمان 3 دن تک، کوئی مسافر 3 دن تک مہمان ہے بستی کا، اس کی 3 دن تک ضیافت کی جائے گی. جس ملک کے اندر یہ قانون نہ ہو، جس کے اندر یہ رواج نہ ہو کہ 3 دن تک مسافر کی میزبانی کی جائے گی، جس کے اندر سود کے بغیر قرضہ دیا جاتا ہو، وہاں تو آپ چور کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. یہ سب کچھ میسر نہیں ہے، وہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹیں. مطلب یہ ہے کہ آپ وہ انوائرمنٹ پیدا نہیں کرتے جب تک جس کے اندر وہ جرم کا ہونا ایک طرح سے ناممکن ہو جائے، یا جرم پھر وہی کرے جس کی اندر خصلت مجرمانہ ہے. یعنی عام آدمی جرم کی طرف نہ جائے، آپ نے اسباب بند کیے، اس کے بعد آپ قانون نافذ کر سکتے ہیں. اور یہ بات کیونکہ بات ادھر چلی جائے گی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایک بار اسی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن الفاظ کی جو ادائیگی تھی کیونکہ کمیونیکیشن کا ایک پرابلم تھا، لیکن یہ علماء کہہ چکے ہیں، بالکل علماء یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب تک وہ معاشی حالات نہ ہوں جس کے اندر لوگوں کے بنیادی ضروریات پوری ہوں، وہاں پر اس طرح کی سزائیں نہیں دے سکتے، انتہائی سزائیں. لیکن بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک رسپانسبل سٹیزن شپ کا تصور اور ایک ذمہ دار معاشرہ جو ہے یہ حکمت قائم کرنا، یہ حکمت ہے. اور یہ اسلام ہمیں دونوں بتاتا ہے، قانون بھی بتاتا ہے اور حکمت بھی. قانون مجرم کے لیے، عادی مجرم کے لیے، اور باقی لوگوں کے لیے ہے کہ آپ حکمت پوری معاشرے کے لیے. اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو سزائیں نافذ کر رہے ہیں، جو عدلیہ ہیں، جو انتظامیہ ہیں، سب کے لیے اصل میں کہ وہ اس حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون کا اطلاق کریں. اچھا خورشید صاحب، بہت ہی کلیئر ہوگی یہ بات اور بہت ہی زبردست طریقے سے مثالوں کے ذریعے سامنے آ چکی ہے. میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بیان کریں، ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حدیث میں اور سنت میں فرق کیا ہے، اور پھر اس پر تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ قانونی طور پر وہ کہاں کھڑے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ سنت کا مطلب کیا ہے. صحیح. سنت کا ایک تو لغوی مطلب ہے، یہ پیٹا ہوا راستہ، پیٹا ہوا راستہ. ایک اصطلاحی مطلب ہے. اصطلاح کہتے ہیں کہ جب دین کے اندر ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دین لفظ دین امپارٹنٹ ہے، وہ طریقہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین امت میں رائج کیا. صحیح. وہ طریقہ جس کو بطور طریقے کے دین کی امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویب سے، اپنی تجدید سے، اپنے حکم سے رائج کیا اور اس کو گویا پوری امت میں پھیلا دیا، اس کو آپ کہتے ہیں یہ سنت ہے. صحیح. یعنی وہ طریقہ لفظ پہ میں اصرار کر رہا ہوں کہ سنت کا تعلق عملی مسائل سے. صحیح. قرآن میں بھی استعمال ہوا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہاں تو قانون کے معنوں میں اور دوسری جگہ سنت اللہ. میں یہاں اس کو اصطلاحی مفہوم میں مراد لیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بنا دیا، اللہ نے جو طریقہ اختیار کر لیا، اس میں کوئی دوسرا تبدیلی نہیں آ سکتی. یہاں جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے ہاں سنت کا لفظ جب ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، قرآن و سنت ماخذ ہیں. صحیح. اس کانٹیکسٹ میں اس لفظ کو لے رہے ہیں کہ سنت سے مراد وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقے کے طور پر امت میں رائج کر دیا. صحیح. اور اس میں کا بہت سارا حصہ وہ ہے جو قدیم انبیاء سے چلا آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو خود قرآن مجید نے بھی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا نا کہ ملت ابیکم ابراہیم. صحیح. کہ یہ جو آپ کے بڑے تھے ابراہیم، یہ ان کی ملت ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا جو دین ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو آپ کو معلوم ہے قدیم سے چلی آ رہی تھی، جیسے حج پہلے سے چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم سے اس کا سلسلہ چلا ہے. ختنے کی روایت مثلا مسلمانوں کے اندر یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو یہ سنت ہے ساری. یعنی وہ سارا دین جو پرانے قدیم انبیاء جس کو لے کے آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کر دی، اس کی تجدید کر دی، اس میں کچھ چیزیں نئی بھی شامل کر دی، اس کو بطور دین امت میں رائج کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے. حدیث سے مراد وہ ریکارڈ ہے، علمی ریکارڈ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال جو آپ نے فرمایا کسی موقع پہ
یا کسی موقع پر آپ کے سامنے کوئی فیل ہوا تو آپ خاموش رہے، یا آپ نے کوئی عمل کیا اور کسی نے روایت کر دیا کہ آپ نے ایسا کیا، یعنی اقوال، افعال اور اعمال، مطلب دیکھا کسی کو، اور اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو تقریر کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا تو آپ نے خاموش رہے اس پہ آپ کی یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ٹھیک کام ہے۔ اچھا خورشید صاحب کی سمجھیں، ہمارے ہاں تقریر کہتے ہیں بات کرنے کو، اور یہاں رسول کی خاموشی کو تقریر کہتے ہیں تو یہ اصطلاح ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال اور تقریر کا گویا ایک ریکارڈ ہے، جن کاموں پر خاموشی کا اظہار کیا اس کا ایک ریکارڈ ہے۔ یہ ریکارڈ ظاہر ہے کہ لوگوں نے مرتب کیا، یعنی آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے اس کو جمع کر دیا، اور اس کے اندر یہ جاننے میں بڑی ہمیں مدد ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیزیں آپ نے کہاں کیا شرح فرمائی، کیا وضاحت فرمائی۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ سنت کے اندر تواتر ہے، یعنی تواتر سے مراد یہ ہے کہ ایک پوری نسل ایک دوسری نسل کو چیزوں کو منتقل کر رہی ہے، دیکھتے ہوئے چل رہی ہے۔ ہاں، اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ پٹے ہوئے آپ آئے، ایک راستہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑا کہ راستہ کون سا ہے، وہ اتنا واضح ہے کہ اس نے اجنبی کو بتا دیا یہ راستہ ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے کیا کر رہے ہیں، وہ اسی طرح کرتا ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ یعنی آپ نے اور میں نے نماز کتاب سے نہیں پڑھی، ایسے ہی ہے، بالکل۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسی نماز پڑھتے دیکھا، اپنے ارد گرد میں لوگوں کو ایسی نماز پڑھتے دیکھا، اپنی پوری سوسائٹی کو ایسی نماز پڑھتے دیکھا۔ صحیح۔ میں نے اور آپ نے کتابوں سے یہ نہیں سیکھا کہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پہلی ہم سے نسل تھی وہ رمضان میں روزے رکھتی تھی۔ یہ تو بعد میں ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلا، ہم بڑے ہوئے قرآن پڑھا، کبھی قرآن میں روزوں رمضان میں مہینہ شہر رمضان جو ہے وہ رمضان قرآن آیا اور یہی روزے کا مہینہ۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ لوگ سفر میں جاتے ہیں ذی الحج کے دنوں میں، حج کرتے ہیں، یہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ ہم اگر کتابیں ساری زندگی نہ بھی پڑھیں لیکن محض لوگوں کو دیکھیں، ہم ان پڑھ بھی ہوں، تو ہمیں یہ جاننے میں دقت نہیں ہوتی کہ دین ہے کیا، لوگ ایسے بے شمار، وہ اتنی ایتھنٹک چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سنت جو ہے اس میں تواتر ہوتا ہے، صحیح، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے، ہم دیکھتے دیکھتے اور سینہ بسینہ وہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں۔ بس یہ بات کہ آپ اکبر شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، صحیح، اس کے لیے کوئی مردم شماری کا رجسٹر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب اکبر شاہ صاحب فلاں کے بیٹے ہیں، اس کے لیے اتنی شہادتیں آپ کے ارد گرد جمع ہوتی ہیں کہ اس کے لیے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اب تو بستیاں بڑی ہو گئیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کا حسب نسب، گاؤں میں تو پتا ہوتا ہے کس کے بیٹے کس کا بیٹا، پتا چل جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ مردم شماری کا کوئی رجسٹر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایک تواتر ہے، لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تواتر اتنی بڑی چیز، لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، تواتر کسی چیز کی ایتھنٹسٹی کے لیے سب سے مستند ذریعہ ہے۔ صحیح، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ ہم کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں کہتے، اس کے پیچھے صدیوں کا تعامل ہے، 1400 سال کا تعامل ہے، اور یہ خود کسی چیز کے ثبوت اور حتمی ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس سے بڑی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی۔ یعنی لکھی ہوئی تحریر اتنی بڑی دلیل نہیں ہے، اتنا تواتر بڑی دلیل ہے۔ تو اس لیے سنت کو اتنا ہی مستحکم چیز سمجھی جاتی ہے جتنا کہ قرآن مجید ہے، یعنی اس کی ایتھنٹسٹی۔ حدیث یہ لوگوں عام طور پہ کنفیوز کرتے ہیں، سنت حدیث کی کتابوں پر نہیں کھڑی، صحیح، سنت تواتر پر کھڑی، تواتر پہ کھڑی، یعنی ایسا اگر آپ یہ بخاری نہ بھی ہو، مسلم نہ بھی ہو، مسند احمد ابن حنبل نہ بھی ہو، سیاستہ نہ بھی ہوں، اس کے باوجود سنت رہے گی، اس لیے کہ سنت اس سے نہیں بنی ہوئی، سنت تو امت کے تواتر سے چلی آ رہی ہے۔ دیکھ دیکھ کر ہمارے یہاں جو عام طور پہ کنفیوز لوگ کرتے ہیں نا لوگ، وہ بخاری کی چند روایتیں اٹھا لی، فرض کریں یعنی سب سے مستند حدیث کی کتاب ہے، تو دیکھیں جی اس کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، لہٰذا کیا ثابت ہوا؟ سنت کوئی ہے ہی نہیں ماخذ۔ میں کہتا ہوں آپ کی بات ہم نے مان لی تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اس میں بھی بہت ساری مبالغہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ بخاری کی چند روایات جو ہیں وہ عقلی یا روایت یا درایت کے پیمانے پر پورا نہیں ہوتا، تو دین واٹ؟ سنت کو بخاری پہ تھوڑی کھڑی ہے۔ صحیح، امام بخاری کی کتاب تو آپ کو پتہ ہے کہ 150-200 سال بعد مرتب ہوئی، کیا اس سے پہلے کوئی سنت نہیں پائی جاتی تھی؟ کیا اس سے پہلے دین پہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بخاری پڑھ کے عمل کرتے تھے؟ صحابہ کیا بخاری پڑھ کے عمل کرتے تھے؟ تابعین کیا بخاری پڑھ کے عمل کرتے تھے؟ بعد میں تو کہنا یہ ہے کہ فرق صاحب یہاں پر، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ نماز کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، تو یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھنا۔ اور قرآن میں جو ایک آیت ہے
کہ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ، صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہ جب تم انہیں دیکھو گے، یعنی دیکھنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کام جو سیکھنا ہے وہ آپ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ فرق ہے، آپ نے سوال کیا تھا حدیث و سنت میں فرق کیا ہے؟ بنیادی سنت تواتر سے ثابت ہے، نسل در نسل چلی آتی ہے، اس کی اتھینٹسٹی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ریکارڈ ہے، آپ کے افعال کا ریکارڈ ہے جو انسانوں نے جمع کیا، اس میں صحت کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر عدم صحت کا پہلو بھی ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روایت ٹھیک ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا یا ایسے ہی فرمایا، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلطی سے آپ سے منسوب ہو گئی۔ چنانچہ اسی کو جانچنے کے لیے ہمارے ہاں ایک پورا علم حدیث وجود میں آیا، محدثین وجود میں آئے، جرح و تعدیل کی اصول وجود میں آئے، روایت کا علم وجود میں آیا، درایت کا علم وجود میں آیا، یہ صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو رہی ہے کیا آپ نے واقعی فرمائی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کے باوجود اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ ظن ہوتا ہے، صحیح، گمان ہوتا ہے، صحیح، یعنی وہ یقینی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ صحیح۔ سنت کے لیے ہمیں کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنی مستند ماخذ کی بنیاد پر کھڑی ہے جو عقلی طور پہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اچھا خورشید صاحب، سنت کی آپ نے 3 اقسام بیان کی تھیں، یعنی ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے جس کام کا کہا، جس کام کو کیا اور جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، حدیث کی، سنت کی نہیں ہے۔ اچھا حدیث کی، صحیح۔ اور لیکن حدیث کی باقی جو محدثین قسمیں بیان کرتے ہیں وہ کچھ 40-45 کے قریب چلے جاتے ہیں، ویسے 35 بیان کی جاتی ہیں، تو مختلف اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ اسی وجہ سے ہی ہیں کیونکہ وہ میں عرض کرتا ہوں اس کا تعلق روایت سے ہے۔ صحیح۔ وہ جو اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ روایت کی وجہ سے بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا اگر کسی ایک روایت ہے، صحیح، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، کہتے ہیں فلاں سے فلاں نے روایت کی، فلاں سے فلاں، درمیان میں ایک راوی منقطع ہے، وہ نہیں ہے، اس دور میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ منقطع روایت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت کے پہلو سے حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی حدیث عمومی طور پر یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ صحیح۔ لیکن جب کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جا رہی ہے، صحیح، تو اس میں کئی درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو جو روایت کرنے والے ہیں سارے کے سارے بہت اتھینٹک ہے، صحیح، تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح روایت ہوگی۔ صحیح، کتنے لوگوں نے بیان کیا، کن حالات میں بیان کیا، متواتر روایتیں متواترہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ کم لوگوں نے روایت کیا تو ہم کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے۔ صحیح۔ زیادہ لوگوں نے روایت کی تو ہم کہتے ہیں یہ خبر متواتر ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو اقسام ہیں یہ اصل میں روایت کے اعتبار سے، اور اس علم کو علم درایت کہا جاتا ہے۔ علم روایت ہے، اور علم درایت وہ ہوتی ہے جو متن کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ یعنی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی، 2 طریقے ہیں نا۔ صحیح۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے جو بات منسوب کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کا علم روایت کہلاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جو لوگ روایت کر رہے ہیں ان کے احوال کو جاننا۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو رہی ہے وہ بات کیا ہے۔ صحیح۔ کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو قرآن کے خلاف ہے، صحیح، یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کسی دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس کو جانچنے کا جو علم ہے اس کو کہتے ہیں یہ درایت کا علم۔ یہ درایت کا علم ہے۔ خورشید صاحب، اگر میں اپنے آڈینس کے لیے اس کو مزید آسان کر دوں ایک صحافیانہ نقطہ نظر سے، تو ہم جو رپورٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی رپورٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس رپورٹ کو جب ہم حقائق کے پیمانوں پر جانچتے ہیں تو اس کو اصل میں درایت کہا جاتا ہے۔ اس کے ایڈیٹنگ کا جو کام ہے اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو خورشید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اقبال کا جو قانون کے باب میں تصور حدیث ہے اور سنت ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے اگلے پروگرام میں، کیونکہ یہ پروگرام تو سارا اس کی تعریف میں گزر گیا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا، اور اگلا پروگرام ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ اقبال حدیث کو قانون کے باب میں کیسے لیتے ہیں اور کیسے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔